प्रोग्राम में बात करेंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली से खिताब की, जिसमें उन्होंने मसला कश्मीर पर तफसीली बात की। वजीर आजम ने अपनी तकरीर में ये बात वाज़ेह की कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन और ताल्लुकात में बेहतरी तभी मुमकिन है जब मसला कश्मीर का कोई हल निकले। साथ ही उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की उन करारदादों की भी याद दहानी कराई जिसमें कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत देने की बात हुई है। उसके बाद कुछ बात कराची की, जहां मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कराची और लंदन के बीच तनाव बरकरार। कल सिंध असेंबली में मुत्तहिदा पाकिस्तान और दीगर जमातों की करारदाद के बाद मुत्तहिदा लंदन की जानिब से बयान आया कि उन्होंने राब्ता कमेटी और तंजीमी ढांचे को खत्म करने का फैसला किया है और ये कि कौमी और सूबाई असेंबलियों से तमाम अरकान इस्तीफे दे दें। बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ गुमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051260602728 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। आपसे दरख्वास्त यही है कि आप जब कनेक्ट होते हैं तो बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा कनेक्ट होते ही अपनी बात का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप सोशल मीडिया पे भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा ट्विटर हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान_ एंड बोल-बोल-पाकिस्तान @donnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अच्छा गुलबीना, मेरे साथ भैया आज बहुत हाथ हो गया। वो असल में बात यह है कि जब मैं अखबारात के लिए रिपोर्टिंग करता था ना, तो उसमें मैं तो ये करता था कि भी तकरीर की ना वजीर आजम साहब ने, उसका टेक्स्ट दिया, उसको 3-4 मरतबा ज़रा पढ़ा और फिर इंट्रो बना के खबर कर दी। ठीक है, तो आज ये नहीं करना, आज हम यही करेंगे ना। नहीं, लेकिन अब वो मीडियम का फर्क आ गया ना। अच्छा, अब राइट, वो था प्रिंट मीडिया, उसमें आपने टेक्स्ट लिया वजीर आजम साहब की तकरीर का और आपने उसका एक एक लफ्ज ये वो 3-4 मरतबा देखा, फिर ये देखा इसमें से क्या बात एक्सट्रैक्ट करके करनी है। अब है टेलीविजन, तो अब तो वो आप देखते हैं, टेलीविजन पे आप देख भी रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं और उसमें फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि विजुअल है तो बॉडी लैंग्वेज। तो तकरीर कर रहे थे नुसरत साहब, उनकी लेकिन बॉडी लैंग्वेज क्या थी? नहीं, ये होता नहीं, आपने बहुत गौर किया, सवाल नहीं होता। बिल्कुल होता है। अब मैंने इसको समझने के लिए मैंने बाकायदा ये मैंने किताब बॉडी लैंग्वेज मैंने देखा था। अच्छा, अब मैं इसको बहुत गौर से पढ़ रहा था। क्या पता चला फिर? अच्छा, इसमें मुझे वो ज्यादा इंगेजिंग वो ये हुआ कि फर्ज करें आप किसी महफिल में बैठे हों, तो उसमें वहां पे 3-4 खवातीन हों। अच्छा, खवातीन, तो अगर किसी खातून की टो इस तरह हो तो इट मींस कि शी इज इंटरेस्टेड इन यू। अच्छा, मैं वो उसमें उलझ के रह गया। फिर मुझे बाद में ख्याल आया कि अगर फर्ज करो मैं किसी महफिल में जाऊं तो 4 ही खवातीन ने अपना जो है टो मेरी तरफ किया, तो मैं क्या कर लूंगा? मैंने कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? तो नतीजा ये हुआ कि उतनी देर में प्रोग्राम का वक्त बेकार किताब थी फिर ये आपकी। नहीं, इस तकरीर को तो फिर मैंने जल्दी दोबारा मैंने कहा भाई ये अबैंडन बॉडी लैंग्वेज प्लान, मतलब भाई समझ, आई एम डाइंग टू नो कि आपने क्या देखा। खो गया ना, उसमें खो गया और उसमें मुझे अपने इंटरेस्ट की चीज, नहीं वो तो ठीक है, मगर कुछ एप्लीकेशन तो होगी वजीर आजम साहब की। मैंने कहा क्या वाकई ऐसे हुआ था? अब बात ये मियां साहब का टो किस तरफ था नुसरत साहब? वो तो रोस्ट्रम के पीछे थे ना, मगर व्हाट एल्स इस काइंड ऑफ, यू नो, आई वेंट डाउन द मेमोरी लेन। तो वो उसमें लेकिन मुझे मतलब ख्याल आया कि भाई प्रोग्राम नहीं, फिर मैंने एक लफ्ज ये मैंने देखो अंडरलाइन वगैरह किया इधर। अब सवाल ये है कि इस तकरीर के बारे में काफी इंटरप्रिटेशंस हो रही हैं, एंटिसिपेशन भी बहुत थी, जैसे पता नहीं अक्सर लोग, हाँ, जैसे कि हर साल नहीं होती। मैंने आपको जैसे कल भी कहा था, हमारे साथ हमारी इज्तिमाई यादाश्त में एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1965, बिल्कुल, और वो 1965 और उसके बाद 1971, दोनों सूरतों में मैं कल भी इल्तिजा कर रहा था, आज भी अर्ज कर रहा हूं, फोरम ही मुख्तलिफ है कि वो दोनों मुख्तलिफ फोरम थे और हालात मुख्तलिफ थे। 1965 में भी जंग हो रही थी तो भुट्टो साहब ने तकरीर की तो कहा कि 1000 साल जंग लड़ेंगे, और दूसरी सूरत में ये है कि वो ये बात गलत की जा रही है, तारीख को दुरुस्त रखना चाहिए। पोलैंड का रेजोल्यूशन नहीं फाड़ा गया था। अच्छा, भुट्टो साहब के नोट्स थे जो उन्होंने फाड़े। ओके, फाइन, दिस इज ठीक है, राइट, बहुत।
اور کیونکہ یہاں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو اگر وہ ریزولوشن پھاڑ کے باہر نہ آتے تو شاید مشرقی پاکستان ابھی بھی مشرقی پاکستان ہوتا. حالانکہ فیکٹ یہ ہے کہ اس وقت انہیں اطلاع یحییٰ خان دے چکے تھے کہ ہم نے سرنڈر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. صحیح ہے, تو وہ اور کیا کر سکتے تھے؟ وہ ڈسکس کا اظہار تھا, لیکن وہ ایک متھ میکنگ ہوتی ہے. ہسٹری کو تو آپ کو پتہ ہی الحمدللہ ہم نے کبھی سیریس سبجیکٹ کے طور پر ویسے ہی نہیں لیا. اس کے بعد میں پھر مختلف میں ٹیلی ویژن پھر دیکھتا رہا. جب میں باڈی لینگویج میں ناکام رہا کہ بھئی مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ, سمجھدار لوگ کیا کہہ رہے ہیں. تو بالکل جب میں نے یہ کتاب پھینک دی, آن ایئر جانے کا وقت تھا, تو میں نے یوں کر رہا تھا تو میری نگاہ پڑ گئی. وہ ہمارے جیو پہ دوست بیٹھ کے ایک پروگرام کرتے ہیں رپورٹ کارڈ, اس میں جنرل غلام مصطفیٰ صاحب ریٹائرڈ تھے جو منگلا کور کے کمانڈر بھی رہے ہیں. اگرچہ جن دنوں یہ کمانڈر تھے تو چونکہ ان دنوں آؤٹ آف باکس سلوشن تھا تو یہ زیادہ فکر مند اس بات پہ رہتے تھے کہ جنگ کا ناظم کس کو ہونا چاہیے. کیونکہ تریمو ہیڈ آتا ہے تو جنگ بھی ان کے ایریا میں آتا ہے. صحیح ہے. یہ بہت ناراض تھے, کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں جینوسائیڈ کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا. جینوسائیڈ کا لفظ یعنی کہ کشمیر میں جینوسائیڈ ہو رہا ہے. بہت زیادہ اس بات پہ وہ کشمیر پہ تو کافی سخت زبان نہیں اس سے زیادہ کیا سخت. ان کو بس یہ تھا کہ لفظ یہ جینوسائیڈ کیوں نہیں استعمال کیا. بہت اس پہ ناراض تھے. اس پر میں نے کہا یار یہ تو واقعی اس طرح دیکھنا چاہیے. پھر مجھے یاد آ گئے ان کے باس جنرل مشرف صاحب, ان کو جینوسائیڈ نہیں جنہوں نے ایک نیا راستہ نکالنے کی کوشش کی سری نگر پہنچنے کا کارگل سے. رائٹ. بڑی ماشاءاللہ یعنی ایک نئی جینوسائیڈ روکنے جا رہے تھے وہ راستہ تو نہ ملا. تو جب راستہ نہیں ملا تو غصے میں انہوں نے نواز شریف کو فارغ کر کے خود آ گئے. پھر آؤٹ آف خود آ گئے تو پھر وہ آگرہ چلے گئے. ہاں آگرہ گئے تو بات نہ بنی, غصے میں واپس آ گئے. اس کے بعد پھر نیپال کھٹ پنڈو ساکھ کا اجلاس تھا, بدنصیبی میں بھی نصرت جاوید مرحوم اس وقت اس ہال میں موجود تھے. ہمیں کان میں منسٹر آف انفارمیشن والوں نے کہا کہ احتیاط کرنا, تھوڑی دیر میں ایک ہسٹورک جیسچر لینے والے ہیں. میں نے کہا جی اچھا کیا. تو انہوں نے مشرف صاحب نے تقریر ختم کی اور وہ گئے وہاں جہاں بیٹھے تھے واجپئی صاحب, انہوں نے کہا دوستی کا ہاتھ, پھر بھی کچھ اتنا کام نہ آیا. 2 سال اور گزر گئے. تو پھر 2004 میں یہاں اسلام آباد میں ساتھ سمٹ تھی تو واجپئی تشریف لائے, اور اس میٹنگ کی وجہ سے ہمارے ابھی آج کل جنہیں ایک ایک لفظ پہ اعتراض ہوتا ہے جینوسائیڈ, اس پہ بھی جو ایگریمنٹ ہوا دونوں کا, اس میں پاکستان نے لکھ کر دیا, جو پاکستان اور انڈیا کا جوائنٹ سٹیٹمنٹ نکلا تھا. جنرل پرویز مشرف صاحب نے یہ انڈیا کو کہا کہ ہم نے آپ کو اشور کرتے ہیں کہ ہماری سرزمین یہ ہے President Musharraf reassured Prime Minister Vajpayee that he will not permit any territory under یعنی پاکستان کے کنٹرول میں جو بھی رقبہ ہے, علاقہ ہے, اس کو کبھی بھی دہشت گردی کا بائی اینی مینر ان اینی مینر استعمال, یعنی یہ لکھ کر دے رہے ہیں. How can you promise this ویسے جب یہ آیا تھا یہ ٹیکسٹ, تو آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد ہوٹل میں گراؤنڈ فلور پہ پاکستان کے جرنلسٹوں کے لیے میڈیا فورم تھا, اور ٹاپ فلور پہ انڈیا کا تھا. ٹھیک. یہ ایگریمنٹ جب طے ہو گیا تو یہ سب سے پہلے کدھر آیا, انڈین میڈیا سینٹر میں. پاکستانی جرنلسٹ کو پہلے نہیں بلا پاکستان کو اس وقت سیکرٹری خارجہ تھے ریاض کھوکھر صاحب, اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے, ابھی بھی زندہ ہیں. ابھی انہوں نے آرٹیکل ان کے ساتھ کھڑے تھے طارق عثمان حیدر صاحب جو ایڈیشنل سیکرٹری تھے. ٹھیک. وہ دونوں وہاں موجود نہیں جب یہ ایگریمنٹ تیار ہوا ہے, سیکرٹری خارجہ اور ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ. رائٹ. اوکے. تو میں اوپر سے نیچے آیا تو میں نے ریاض صاحب کو کہا, میں نے ریاض بھائی وہ تو ایگریمنٹ ہوا ہے. کہنے کون سا ایگریمنٹ ہے؟ تو کہنے میں کہا جی اوپر تو وہ انڈین جرنلسٹ ہمارے ساتھیوں کو میں پوچھا تھا تو ان کے پاس کاپی ہے. کہنے کہ یار مجھے لا کے دینا. میں اوپر گیا, میں کہا یار ایک کاپی دینا مجھے بھی. آپ نے جا کے فارن سیکرٹری کو کاپی دی؟
بھائی ریاض کھوکھر زندہ ہے, آپ ان سے نہیں میں ویسے اچھا میں نے ان کو دیکھا, خدائی قسم سے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, میرا ان کے دل میں اس دن کے بعد سے اتنی زیادہ ریاض کھوکھر کی, میں جو اس دن آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. انہوں نے جب یہ پڑھا نا تو یوں سر پکڑ لیا, کہنے لگے تن بتایا کی لکھا یار, یہ کس نے لکھوا دیا یہ؟ Who drafted this, Mr. Saab? Do you have any information about that? کس نے ڈرافٹ کیا تھا؟ اگر فورن سیکرٹری صاحب کو خود ہی معلوم نہیں تھا تو اس کی ڈرافٹنگ کس نے کی تھی؟ ایک جنرل جاوید صاحب ہوتے تھے وہاں پہ مشرف صاحب کے ساتھ, اور پھر طارق عزیز صاحب. But how can you promise کہ نہیں ہوگا کبھی ایسے؟ یہ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ میں اس کا ذکر خاص وجہ سے کر رہا ہوں. کیوں؟ آپ کو یاد ہوگا میں نے کل یہ کہا کہ یہ بیوی یہ ہندوستان ٹائم کی یہ لڑکے نے یہ دیکھو یہ خبر دی ہے, کیونکہ کل بھی وہاں پہ میٹنگ ہوئی تھی کیبنٹ والی, کیبنٹ کمیٹی کی, یاد ہے نا؟ جی بالکل. جس میں کہا تھا کہ جی کچھ یہ ہے کہ بیک ڈور ڈپلومیسی کی جائے, کس کے ساتھ؟ نیبرنگ کنٹری, یعنی کہ پاکستان کی فوجی قیادت کے ساتھ روابط کیے جائیں, کرتے دھرتے جو ہیں ان کے خیال. میں نے کل خاص طور پہ مینشن کیا تھا آپ کے. آج آپ نے ہندوستان ٹائمز کا ایڈیٹوریل اداریہ پڑھ لیا ہوگا, جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ تو نواز شریف ویسے فارغ آدمی ہے, یہ تو ویسے اس کے خلاف جو ہے وہ پناما رائٹ اور اب وہ بہاما, اور اپوزیشن اس کی نکلی ہوئی ہے, یہ بیچارے کو تو اب جو کچھ فوج کہتی ہے یہ موصوف کر دیتے ہیں. تو پھر انہی سے بات کریں, یہ ایڈیٹوریل ہے. نہیں مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں پھر انہی سے بات کریں. آج جو چھپا تو میں ان کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بھائی صاحب یہ جو آپ ایڈیٹوریل وغیرہ لکھ کے مشورے دے رہے ہو, تو یہ 2004 کا ایگریمنٹ کر کے یہ ایک چوری بنائی جاتی ہے نا کہ دیکھیے صاحب تقریباً امریکہ اور چین کے درمیان آپ کو پتا ہے دیر کا ہم کیسے قائم ہوا؟ جی کیسے ہوا جی؟ بیک ڈور ڈپلومیسی سے. نہیں وہ بیک ڈور ڈپلومیسی تو ہوئی, لیکن یہ کہ چین کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے سب سے خلاف کون تھا؟ ریپبلکن پارٹی, کنزرویٹو. اس کے نکسن نے جب چین کے ساتھ ٹکڑ کیا تو وہ تھا. رائٹ. پاکستان میں اصل قوت کون ہے؟ ارے بس تو یہی وہ سیل کیا جاتا تھا مشرف صاحب کے زمانے میں, اور اب یہ سیل کون کر رہا ہے؟ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت سیل کر رہی ہے کہ بات کریں گے تو ان سے. بھائی پہلے کر چکے ہو نا یار. ہاں کیا نکلا؟ یہ جو میں تمہیں ایگریمنٹ دکھا رہا ہوں یہ کروا کے کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں. 2004 میں we are back to square one. تو بے وقوفی کی وہ آئنسٹائن نے کہا ہے کہ سب سے بڑی وہی ہوتی ہے نا کہ آپ اسی چیز ایک ہی بات کو دہرانا بار بار انسانیٹی. تو بھائی جب آپ اس چوک سے پہلے گزر گئے ہیں نا اور جمہوریت کے چیمپئن بنتے, آپ کا خیال ہے کہ اگر آپ وہ بھی کہہ رہے ہیں بریک تو ہم پھر آ جائیں گے دوبارہ. چلیں وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو آج جو نواز شریف صاحب پرائم منسٹر نواز شریف کی جو تقریر تھی ان کی جنرل اسمبلی میں کل, اس پہ بھی بات کر رہے ہیں, اور آگے پاکستان انڈیا کے تعلقات جنرلی پورے ہفتے ہی ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں, آج بھی کریں گے. فیس بک پہ جائیے, لکھیے بول بول پاکستان, ہمارے پیج کو لائک کریں, کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو تو لکھ کے ضرور بھیجیں. اچھا تو بی اب یعنی مسئلہ یہ ہے کہ پہلے میں دوسروں کی رائے دیکھتا رہا, دوسرا سچی بات یہ ہے کہ میں بار بار انٹرسیپٹ کر کے یہ دیکھ رہا تھا کہ انڈیا جو ہے کافی پریشان ہوئے, کیسے لیا, اور بھارت نے اس تقریر کو سرکاری سطح پر, میڈیا کی سطح پر بہت یعنی کہ اہمیت دی. اہمیت تو مطلب in the sense کہ they've been talking about it non-stop. اہمیت نہیں, مطلب یہ کہ اس میں بہت اینگر کا اظہار ہے, غصہ ہے بہت. ٹھیک. انہیں یہ تقریر ہرگز جو ہے وہ ہضم نہیں ہو پا رہی. وہ تو میرے خیال میں نہیں ہونی تھی نا, یا کوئی ایسا کون سا؟ اس سے پہلے بھی میں وہی آپ سے عرض کرتا ہوں, یہاں پہ ہمارے بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے تو وہ بیٹھ کے تو کوئی نہ کوئی تھیوریاں نکالنی ہوتی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک بات بھول جاتے ہیں کہ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا, سملا ایگریمنٹ. اس سملا ایگریمنٹ میں یہ یاد رکھیں آپ کا آدھا ملک جو ہے وہ جا چکا ہے, آپ کے 92,000 لوگ پریزنر آف وار ہیں, اور 5,000 سے زیادہ مربع میل کا علاقہ جو ہے وہ دشمن کے قبضے میں ہے. ٹھیک ہے. اب اس ویک ہینڈ کے ساتھ, اس کمزور ہاتھ کے ساتھ ایک شخص وہاں پہ سملا معاہدہ نیگوشیٹ کر رہا ہے, تو اس معاہدہ سملا میں یہ بات کنسیڈ کرنا پڑی کہ جی یہ پاکستان اور بھارت باہمی مذاکرات کے ذریعے کشمیر کو حل کریں, مسئلہ کشمیر کو حل کریں. بالکل ٹھیک ہے. اب اس میں یہ سمجھتا ہوں
کہ ذوالفقار علی بھٹو میں 2 کروڑ برائیاں ہوں گی اور اس کی ان کے دشمنوں کی اگر ابھی بھی تسلی بھی بیچارے پھانسی لگے 51 سال کی عمر میں تو کافی ہوتا ہے تو ہو جانا چاہیے غصہ ٹھنڈا، لیکن نہیں. بٹ آئی تھنک کہ ڈپلومیٹک اسکل یہ تھی کہ ایک ویک ہاتھ کے ساتھ، کمزور پتوں کے ساتھ موصوف نے یہ بات تو منوا لی کہ کشمیر ایک ڈسپیوٹ ہے، ٹھیک ہے، ایک قضیہ ہے جس کا سمجھوتا ہونا ہے، رائٹ، آؤٹ اسٹینڈنگ ایشو، یعنی کہ ٹھیک ہے. اچھا اس کی بیس پر آپ کے پاس گنجائش نکل آئی کہ آپ کسی عالمی فورم میں جائیں تو آپ کہیں کہ جی مسئلہ ہے کشمیر، ٹھیک ہے، آؤٹ تو اسٹینڈنگ. انڈیا جب شور مچاتا ہے تو وہ شور صرف تھوڑی دور کو مچاتا ہے کیونکہ انہیں بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ لیوے ملتا ہے، لیوے اس طرح ملتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے کہ 1972 میں ہمارا آپس میں سمجھوتا ہوا تھا کہ ہم مل کر اس مسئلے کو حل کریں گے، لیکن اب 2016 ہو گئے. تو لہٰذا اگر کشمیر کا ذکر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، کشمیر کا ذکر پاکستان کا کوئی بھی صدر، پاکستان کا کوئی بھی وزیر اعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کر دے تو تھوڑے بہت احتجاج کے بعد اوکے، رائٹ، معاملہ ختم ہو جائے. لیکن کل تو کافی تفصیلی بات کی نا میاں صاحب نے، پرائم منسٹر صاحب نے اس وجہ سے سوچنے کی ضرورت ہے. وائی انڈیا نے اس طرح کیا نئی بات کر دی، زیادہ بات کر دی، نام لے دیا شاید وہ برہان وانی کا، اور آئی ڈونٹ نو، میاں صاحب نے بہت لمبی بات کی نا کل. میں نے اس لیے پھر یہ اسی لیے تو آج مجھے باڈی لینگویج نے ذلیل کر دیا. میں نے پھر دوبارہ جلدی پڑھا، ٹھیک، مجھے اب سمجھ آ گئی ہے کیوں. اچھا، اس میں there's something new that has not been said before. Absolutely new. What is that? جو کہ کشمیر کے ذکر سے زیادہ تکلیف دہ ہے بھارت کے لیے. وہ کامنٹ جو ہیں وہ میں نے تمہیں کہا تھا یار، وہ میں نے تمہیں وہ انڈر لائن کیے تھے، اگر چلا سکتے ہو. Mr. President, on behalf of the Kashmiri people, on behalf of the mothers, wives, sisters, and fathers of the innocent Kashmiri children, women and men who have been killed, blinded and injured, on behalf of the Pakistani nation, I demand an independent inquiry into the extrajudicial killings and a UN fact-finding mission to investigate brutalities perpetrated by the Indian occupying forces so that those guilty of these atrocities are punished. جی بھی اگر آپ اس کو غور سے سنیں نا تو اب معاملہ صرف کشمیر کے ذکر تک محدود نہیں ہے. ذکر سے تو بہت آگے کی بات برہان وانی کا نام لینے کی بھی نہیں ہے. اوکے، مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن، بین الاقوامی آزادانہ کمیشن بنے جو مقبوضہ کشمیر جائے اور وہاں خالی حقائق کا جائزہ نہ لے، خالی صرف یہ نہیں پنشمنٹ، بلکہ یہ ہے کہ جو عورتیں اور بچے جن کو زخمی کیا گیا، جنہیں اندھا کیا گیا ہے، جن کو ماورائے عدالت قتل ہوئے ہیں، خالی یہ کہ آ کے یہ نہیں کہ ہاں یہ واقعات ہوئے نہیں، ان کے لیے کوئی سزا کا، بلکہ ون سٹیپ فارورڈ، پنش کا، مثلا آہستہ آہستہ ذکر ایسے کیا جا رہا ہے جیسے سربیا میں ایتھنک کلینزنگ کی بات ہوئی تھی، بین الاقوامی وار کرائم کی بات ہو رہی ہے. یعنی اس طرف کو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کشمیر کے ذکر سے زیادہ اس وقت جس پہ. So does that mean نصرت صاحب that جو وہ آپس میں طے کرنے والی باتیں اس سے تھوڑا آگے چلیں گے پرائم منسٹر، جو پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ یہ تھوڑا آگے جانے والی تو بات ہی نہیں ہے. اس میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں وار کرائم کر رہا ہے، وار کرائم، جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے، ان کو سزا دی جائے، اور اس کے لیے جائیں لوگ اور جا کر نہ صرف یہ کہ حقائق کا جائزہ لیں بلکہ ان افراد کی نشاندہی کریں. ٹھیک، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو بھارتی سرکار، یہ تو سارا تو یہ ہے نا کہ جیسے کوئی بین الاقوامی منصف ان کے ایریا میں بقول ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے.
ٹھیک. اور ان پہ الزام یہ لگایا جائے کہ جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت سیکولر وغیرہ وغیرہ وہاں پہ ماورائے عدالت قتل ہو رہے ہیں, عورتوں اور بچوں کو اندھا کیا جا رہا ہے, اور وہاں پہ جنگی جرائم کا ارتکاب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. نصرت صاحب پچھلے دنوں یہ بات چلی تھی, وہ ہیومن رائٹس کمیشن والوں نے کہا تھا کہ ہم جانا چاہ رہے ہیں تو دونوں لوگ ہمیں جانے نہیں دے رہے. دین آئی تھنک پاکستان سیڈ پلیز کم اینڈ سی اف یو وانٹ. وڈ دوز پیپل بی دی ونز دیٹ دی پرائم منسٹر از ڈیمانڈنگ کہ جائیں؟ بھائی مجھے پورا یقین ہے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہونا. نہیں مگر جو ڈیمانڈ جس لیکن محض یہ مطالبہ کر دینا اٹ سیلف ایک باؤنسر پھینکنا ہوتا ہے جس کو ڈک کر دے. اور بعد میں دین یو کین ریفر ٹو اٹ کہ دیکھیں ہم نے تو یہ بھی کہا تھا پہلے بھی, اگر دوبارہ یہ بات آئے. یہ ایک بہت ایک سٹیپ فارورڈ جانے کی بات ہے. ٹھیک. اور وہ بریک کا اب کہہ رہا ہے, میں کیا کروں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس بات کی کیوں اتنی اہمیت ہے کہ وزیر اعظم نے کہا کہ وہاں کوئی فیکٹ فائنڈنگ مشن جائے اور پنشمنٹ کا تعین کرے, یہ بات کریں گے نصرت صاحب کے بعد, بٹ آفٹر دا بریک. ہمیں ٹویٹ کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان_. اچھا تو میں آپ سے کیا عرض کر رہا تھا جس وقت یہ اس نے مجھے بریک کے لیے, ہم یہ بات کر رہے تھے نصرت صاحب کے جو تقریر نے انڈیا میں کیوں اتنے فیدرز رفل کیے اور یہ بات کیوں سگنیفیکنٹ ہے. تو میں نے آپ کو بتایا ہے نا, یہ جو بات ہے نا, نہیں یہ بات why is it so significant کر رہا ہوں کہ یہ ایک آپ بھارت کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں جنگی جرائم کا مرتکب ہوئے ہیں. اچھا, اور وہ فٹ ان ہوتی ہے with Modi's history of Gujarat. Yes it does, بالکل ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں ہرگز آپ کو یہ یقین یا امید نہیں دلا رہا کہ اس تقریر کے بعد ایک ٹریبیونل بن جائے گا, لیکن وہ پروپیگنڈا فرنٹ کے حوالے سے وہ ایک ٹھیک ٹھاک باؤنسر آ گیا. ٹھیک. اور باؤنسر اس طرف سے آیا جن صاحب کو یہاں پہ مودی کا یار کہا جاتا ہے. صحیح ہے, مودی کا یار. اسی لیے آج ہندوستان ٹائم نے کہا نو گڈ, ایسے پلے ہی کچھ نہیں. تو آپ ذرا اصل لوگوں سے بات کرو. ہاں ٹھیک ہے. یہ تو ایک تو یہ ہے. لیکن نصرت صاحب, the Indian media kept calling it an own goal, and then ابھی وہ میں دیکھ رہی تھی بریک میں جو پروین سوامی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سشما سوراج کو اس کا جواب نہیں دینا چاہیے کیونکہ پاکستان کے وزیر اعظم نے اپنا کیس خود ہی خراب کر دیا. وہ بہرحال وہ پروین سوامی یعنی ماشاءاللہ نہیں کہ ڈونٹ ریسپونڈ, یہ کہہ رہے ہیں. You think they will respond? Don't call him a journalist. No, I'm not calling him anything. I'm just ہمارے ہاں بھی صحافیوں کے بھیس میں کافی لوگ ہیں. بالکل صحیح. تو یہ بس ایسا ہی ہے. But it reflects things that other people are saying. ان کی کور کوسٹنگ جرنلزم ہے, بس چھوڑے نا, یعنی زبان نہ کھلوائیں. باقی جو جرنلسٹ ہوتے ہیں. Do you think then? او بھائی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں جو زیادہ سیریس. اچھا ٹھیک ہے, تو یہ بتائیں نا. اور یہ ایسے مسخروں کی بات چھوڑو نا, میں بتا رہا ہوں کہ کور پوسٹنگ ہے, لیکن جو اصل بات جس کی طرف معاملہ بڑھ رہا ہے, میں روتا رہا آپ کے دن, میں منڈے کے دن جو ہمارا پروگرام ہوا, جو پہلی کیبنٹ کمیٹی آن سیکیورٹی پیر کے دن جو اجلاس ہوا, اس کے اجلاس کے آخر میں جو بھارتی اخبارات کی میں نے یوں چھان بین کر کے میں نے تمہیں کہا کہ گل مینے وہ تمہیں یاد ہے اب بھی جا رہیت. یس, آپ نے کہا تھا پانی بند ہو سکتا ہے یا کچھ بھی کر سکتے ہیں. میں نے کہا کہ یہ بھی سوچ رہے ہیں. اچھا, میں نے یہ کہا, میں جیسے ہی گھر پہنچا تو ہمارے ہاں چونکہ ایک تو جو بھی بندہ ٹویٹر پر ہے نا وہ فلیچر اسکول آف لا اینڈ ڈپلومیسی کا پڑھا ہوا ہے. میں نے کم بخت مارے نے جو 20-25 سال ادھر فارن آفس جاتا رہا, یہ میں نے جھک ماری. صحیح, ٹویٹر پہ آ جاتے ہیں. کہا تو آپ کو کیا انڈیا کچھ نہیں کر رہا. میں نے کہا بھائی یہ اچھا, اب وہ میں بھارتی اخبارات کوٹ کر رہا ہوں. ابھی جب ہم آن ایئر جانے والے تھے, جب میں نے یہ کتاب پھینک دی, میں نے پھر وہ ٹیکسٹ پڑھا تو یہ وہاں کے فورن سیکٹری خارجہ افیئر, وہاں پہ فورن سیکٹری کو وہ یعنی کہ ہم لوگ کہتے ہیں منسٹری آف فورن افیئرز, دے کال اٹ منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز, اس کے سیکٹری نے بریفنگ کر رہا تھا. این ڈی ٹی وی نے اپنی ویب سائٹ پہ جو سٹوری لگائی ہے اس کی ہیڈ لائن ہے, آج ہے جمعرات, نصرت جاوید پیر کے دن بکواس کرتا چلا گیا, آبی جا رہیت کے امکانات بھی ہیں. اور اس میں کہتے ہیں امڈ اسٹرین کہ یعنی ٹینشن میں, کشمکش میں, انڈیا ڈز ناٹ رول آؤٹ کہ اس بات کو رد نہیں کیا جا رہا اس کا امکان کو آف کٹنگ آف انڈس واٹر ٹو پاکستان. ٹھیک ہے, تو ان کے آپشنز میں ہے
ارے بھائی یہ میں تو نہیں کہہ رہا, تو سیکٹری ایکسٹرنل افیئر ان کی وزارت خارجہ کے سیکٹری نے سرکاری طور پر کہا کہ ہاں اس کو بھی ہم اس پر غور کر رہے ہیں, ورنہ اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ صاحب کیا بات کر رہے ہیں, اس کا اس سے کیا تعلق, ہماری تو انٹرنیشنل ٹریٹی ہے, انڈس واٹر ٹریٹی ہے, بالکل یہ وہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ خدا کے لیے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی یہاں پہ, یہ جو ہارورڈ پہ یہ جو آج کل ٹویٹر اور ٹویٹری ہو رہا ہے, یہ مہینہ ہے سپٹمبر کا, گندم کی بوائی کن دنوں میں ہوتی ہے؟ صحیح ہے, انہی دنوں میں, اکتوبر نومبر. آج کیا تاریخ ہے؟ آج 22 میرے خیال میں ختم ہو رہا ہے اکتوبر اگلے ہفتے. بالکل انڈیا جو ہے وہ ان 3 دریاؤں کا کلیکٹیولی سپیکنگ صرف 20% پانی استعمال کر سکتا ہے, یعنی جس کو اوورآل آپ ٹریٹی کے تحت. باقی 80% پاکستان میں آنا ہے وہ پانی. تو 80% روکا تو بہت, that's a lot of water, آپ ساری فصل تباہ ہو جائے گی پاکستان. بھائی آپ 80% تو روک ہی نہیں سکتے نا, ورنہ وہاں بلاسٹ ہو جائیں گے. ہاں لیکن آپ کرتے ہی ہیں کہ ریگولیٹ کرتے ہیں. اچھا تو پھر غلط ٹائم پہ کیونکہ ہمارے ہاں جو بوائیاں ہوتی ہیں اس کا بھی سیزن ہوتا ہے, جیسے کچھ علاقوں میں پہلے ہو جاتی ہے, وہ اگیتی کاشتکاری کہتے ہیں, پھر وہ بعد والی کہتے ہیں, کسی جگہ ابھی بھی شروع ہو چکی ہوگی گندم کی بوائی, تو بیج ڈالنے سے پہلے وتر چاہیے ہوتا ہے. اب میں تو بیچارہ کسان نہیں ہوں, یہ کسان سے پوچھو کہ اگر اس کو فرض کرو وقت پہ 15 یا 20 دن جب اس کو زمین کو پہلے وتر دینا ہے, اگر اس وقت نہ ملے اور جب وتر دینے کے بعد اس نے بیج ڈالنا ہے, بیج ڈالنے کے بعد پھر اس نے خاص وقت کے ساتھ وہ واٹر سائیکل وہ اپنا بناتا ہے, جو ظاہر ہے کہ میرے یعنی کہ وہ میرا ایریا نہیں ہے, مجھے سمجھ نہیں ہے. میں تو ایک پوائنٹ تو سمجھ آ گیا نا, ایک یعنی ہم تو تندور سے روٹی لے کر کھانے والے ہیں نا, لیکن میں عرض آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ ایک ویل اسٹیبلشڈ بین الاقوامی ٹریٹی جو 1960 کی دہائی سے چل رہی ہے, اس دوران 1965 کی جنگ بھی ہوئی, 71 کی جنگ بھی ہوئی, کارگل بھی ہوا, لیکن انڈیا نے ہمارے نظر میں وہ الر براج یہ وہ ادھر ادھر کر کے کبھی واٹر ہمیں نہیں دیا جا رہا, روکا جا رہا, فلڈ کر دیا جا رہا ہے, یا منصوبے بنائے جا رہے ہیں, لیکن اس ٹریٹی پر اٹ سیلف کہ جی اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا, یہ آپشن کبھی اس کا تذکرہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, وہ انٹرپریٹیشن فرق ہو سکتی ہے. یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ بھارت کا خارجہ سیکٹری پبلکلی کہہ رہا ہے کہ ہاں اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا, اور اس کی ٹائمنگ ہے. میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ آج 22 ستمبر ہے, اکتوبر نومبر کی بوائی, مطلب وہ وقت سے بند کر دیں, غلط ٹائم پہ کھول دیں تو پھر بہت نقصان ہو جائے گا. تو یہ اتنا جو ریئیکٹ کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں تکلیف پہنچی ہے. ٹھیک, یہ ہے بات. ٹھیک ہے, وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک پہ جائیے, لکھیے بول بول پاکستان, ہمارے پیج کو لائک کریں, کوئی سوال ہو تو لکھ کے ضرور بھیجیں. یس نصرت صاحب. بی بی یہ ابھی میرے پاس موسٹ اوتھینٹک, موسٹ ریلائبل, کوئی ذرائع شرائع نہیں, ذمہ داری کے ساتھ میں نصرت جاوید کہہ رہا ہوں. ایک طرف تو یہ این ڈی ٹی وی کی بریفنگ ہے, یہ بریفنگ ان کی وزارت خارجہ جس کو وہ لوگ منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کہتے ہیں اس کے سیکٹری کی ہے, جس میں آبی جارحیت کی بات ہے. ٹھیک ہے, یہ بریفنگ کیمرے کے سامنے ہو رہی ہے, رائٹ, یہ آن دا ریکارڈ ہے. ساتھ ہی ساتھ چند چنیدہ لوگوں کو, جن میں شاید یہ پراوین بھی شامل ہوگا جس کا تم بڑے فخر سے دعویٰ کر رہی تھی, وہاں کے جس کو وہ لوگ ہوم منسٹری بولتے ہیں, ہم لوگ انٹیریئر منسٹری وزارت داخلہ کہتے ہیں, سیکٹری داخلہ نے چند مخصوص صحافیوں سے آف دا ریکارڈ بات کی ہے. اوکے, کیا بتایا انہوں نے پھر؟ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ برآمدہ بگٹی کے کاغذات آ گئے ہیں. اچھا, بہرحال چلے جی, سیاسی پناہ دینا تو بہت دور کی بات, وہ تو خیر بات چل ہی رہی ہے. جی نہیں,
وہ تو کہہ ہی رہے تھے ہم دے دیں گے. بتایا گیا ہے کہ برہمتا بگٹی کی قیادت میں جلاوطن بلوچ حکومت دلی میں کام کرے گی جسے انڈیا ریکگنائز کرے گا. کیا گورنمنٹ؟ جی جیسے وہ دلائی لاما جی وہ تبت میں گورنمنٹ ان ایگزائل یا کیا کہتے ہیں. یس یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اس کی بریفنگ یعنی ذہن بنانے کے لیے اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی سے 10-15 منٹ پہلے بھارتی میں that's a very big thing to do, isn't it? واٹس ایپ No, I know, but یہ تو بہت ہی اور کچھ خوفناک بات ہے. سوامی میرے بھی واقف ہیں, ایسی بات نہیں ہے. صحیح ہے. فورس سے انڈیا جاتے رہے ایسی کون کیا بات کر رہی ہے. جی سامگڑھ سے مجھے بتایا گیا ہے کال ہے. السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام سر. وعلیکم السلام سر. جی بھیا. سر نصرت جان صاحب, میری بات یہ سوال یہ ہے میرا کہ ہمارے پاس پشاور میں حملہ ہوا, ہمارے بچے شہید ہوئے, اس کے بعد جو ہے کوئٹہ میں ہمارے وکلا کو شہید کیا گیا, اس کے بعد کراچی ایئرپورٹ پہ جو حملہ ہوا, واگھا بارڈر پہ, تو ہم نے تو کبھی بھی کسی پڑوسی پہ کوئی حملہ کرنے کی جو ہے وہ بات نہیں کی, لیکن یہ جو انڈیا سرے عام ہمارے اوپر کہہ رہا ہے کہ حملہ کریں گے. لیکن آپ کا یہ پورے خطاب میں دیکھیں نا بھائی سوال کیا ہے, مطلب میں اس کا کیا جواب دے سکتا ہوں آپ کو. سوال یہ ہے کہ پوری جو عالمی برادری اس پہ کیوں خاموش ہے. کہ عالمی برادری جو ہے وہ ارائی ہیں, گجر ہیں, کیا وہ ہوتی ہے یہ برادریاں تو دیکھیں نا مختلف ہوتی ہیں, راجپوت ہوتے ہیں. یہ برادری کون سی ہے عالمی برادری؟ ان کے ارے یار کیا آپ خدا کا واسطہ ہے, یہ کچھ الفاظ ہم ہی لوگ جو ہیں عالمی برادری, کوئی عالمی برادری شرادری نہیں ہوتی. یہاں پہ نہیں ہوتا کہ گجر کو ووٹ دیتا ہے, تو عالمی برادری کہاں ہو گئی. سکھر سے کال. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نصرت صاحب میں صرف 2 باتیں کہنا چاہوں گا کہ ہم ایز اے پاکستانی اور میڈیا ایک فول پیراڈائز میں رہتے ہیں کشمیر کو لے کے, کیونکہ عالمی جو برادری ہے, جو آپ کی جو انٹرنیشنل جو ساری کمیونٹی ہے, اگر وہ اتنی ہیومن رائٹ ایکٹیویٹیز ہوتی تو افغانستان, سیریا اور جو فلسطین میں ہو رہا ہے وہ اس کو نہیں ہونے دیتی. جی بھیا یہ بات تو میں بہت عرصے سے کہے چلے جا رہا ہوں. اور دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ ہم جب تک اندر سے اپنے آپ کو مضبوط نہیں کریں گے, کیسے کریں, کون سا سیمنٹ چاہیے اندر سے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کے نہیں مطلب کون سا کو خاص برانڈ کوئی ایسا کو اندر سے مضبوط کرنے کے. بھائی میرے ٹھیک ٹھاک ہے, کوئی ایسی بات نہیں, ہوتا رہتا ہے. ہم روزانہ یہ اس طرح کے جو ہے نا یہ رفایتی الفاظ خدا کے لیے کافی ہو گئے افسانوں ناولوں والے. جب تک ہم خود کو مضبوط نہیں کریں گے, توانا نہیں کریں گے, یہ وہ کچھ نہیں ہوتا بھائی. ہم مضبوط ہی ہیں ورنہ ابھی تک حملہ نہ کر دیتے. ٹائم بہت تھوڑا, اس کی امپلیکیشن بھائی اب دیکھیں گے نا آگے 3 دن ہے. اس پہ ابھی تو خبر آئی ہے, بریکنگ نیوز تھی تو مجھے پتا چلی, شیئر کر لی. اب جا کے چیک کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. نہیں مطلب دیکھو ریزر بہت شور وور مچا ہے. چلے نہیں ابھی 10 سیکنڈ تھے, 10 سیکنڈ بات چیت ہے. بہرحال ہمارے ہفتے کا آخری پروگرام ہے, منڈے کو ہم پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.